बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11 अक्टूबर का आगाज़ हो गया जुमे के दिन का। ज़रा आपको सूरत हाल बताएंगे कि इस वक्त शहर इक़्तिदार की सूरत हाल चल क्या रही है, हालात क्या हैं, माहौल क्या है और चीज़ें किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। देखें, वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि हुकूमत एक मरतबा फिर शहर इक़्तिदार में पूरा तमाशा लगवाना चाहती है और हुकूमत जो है उसने फिर तैयारियाँ कर ली हैं कि आइनी तरमीम एक बार फिर पेश की जाए, काजी फाइज की एक्सटेंशन की जाए। उसके लिए बड़ी तेज़ी से तैयारी जारी है। उसके लिए मैं आपके सामने कुछ शवाहिद भी रख देता हूँ। देखें, पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ लोगों की जो है वो गिरफ्तारियाँ और अगवा जो हैं वो शुरू हो गए हैं। आप ये देख लें कि 9 मई को इतनी FIR तहरीक इंसाफ के ऊपर नहीं हुई जितनी 5, 6 और 7 अक्टूबर को इन 3 दिनों में तहरीक इंसाफ के ऊपर जो FIR हुई हैं इतनी 9 मई के दिन भी नहीं हुई थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है और इसका मतलब ये है कि प्लान कुछ और है। यानी मैं इस प्लान से इत्तेफाक नहीं करता कि हुकूमत सरेंडर कर चुकी है और हुकूमत मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, मेरी इमरान रियाज खान साहब से बात हो रही थी, उन्होंने ये दुरुस्त पॉइंट उठाया। उनका ये नोटिफिकेशन कर भी दें तो लड़ाई 25 तक जारी रहेगी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि नोटिफिकेशन जारी करके और सबको रिलैक्स कर दें और PTI के जो MNA सेनेटर साइड पर हैं वो भी सामने आ जाएं कि अब तो नोटिफिकेशन हो गया है मंसूर अली शाह साहब का, लेकिन ये ट्रैप भी हो सकता है। और ये भी मुझे नहीं पता इमरान भाई ने इस पर क्या बात की है, लेकिन मैं तो ये इस चीज़ को भी ट्रैप समझता हूँ जो ये खबरें हैं कि हुकूमत ने तय कर लिया है कि नोटिफिकेशन जारी कर दें और बस कर दें, अब नहीं हो सकती काजी की एक्सटेंशन। मुझे ये ट्रैप लग रहा है, मुझे ये खबरें ट्रैप लग रही हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और बता रही हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ ये नहीं बता रही कि हुकूमत ने काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन ना देने का फैसला कर लिया और मंसूर अली शाह साहब के सामने सरेंडर करने का फैसला कर लिया है। देखें, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने वो अगवा हैं। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब के अगवा की वजह जो मुझे नज़र आती है वो यही है कि इंतज़ार हुसैन पंजोता उन चीज़ों के सबसे अहम गवाह थे कि इमरान खान ने क्या कहा था, इमरान खान का प्लान क्या था। देखें, एक बात वो है जो बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने अली मीन गंडापुर साहब को ये कहा था कि आपने डी चौक पहुँचना है और डी चौक पहुँच के और बस एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। ये बात खुद अली मीन गंडापुर साहब के बयान से कंट्राडिक्ट कर रही है। जब अली मीन गंडापुर साहब का एक बयान आया था जब वो पेशावर से रवाना हुए, उन्होंने कहा जी मुझसे राब्ते किए जा रहे हैं, लेकिन मुझसे राब्ते ना करें, वो उधर कैदी नंबर 804 बैठा है, उससे राब्ता करें क्योंकि एहतजाज ख़त्म करने का इख्तियार उसके पास है। लेकिन बैरिस्टर सैफ की बात को कंट्राडिक्ट कोई और नहीं कर रहा। इमरान खान के सबसे बाएतमाद साथी, नज़रियाती साथी इमरान खान के मुराद सईद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। जब मुराद सईद ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो रिटर्न प्लान दिया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, ये बात मुराद सईद कह रहे हैं। अब आप खुद बताएं कि मुराद सईद की बात की इंपॉर्टेंस है या बैरिस्टर सैफ की बात की इंपॉर्टेंस है। अब इस चीज़ के सबसे अहम गवाह इंतज़ार हुसैन पंजोता थे जो ये बात बता सकते थे कि इमरान खान जो है वो इमरान खान ने क्या बात जो है वो कही थी, जो कि डेफिनेटली यही कही थी कि एहतजाज जारी रहेगा, एहतजाज ख़त्म करने का इख्तियार सिर्फ इमरान खान साहब के पास था। दूसरी जहाँ तक बात है इंतज़ार हुसैन पंजोता की, वो फोकल पर्सन थे इमरान खान साहब के। जेल में जितनी मुलाकातें होनी थी, मुलाकातें करानी थी, जेल इंतज़ामिया से राब्ते, ये सब कुछ इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब के ज़रिए थी। इमरान खान साहब की जो पैगाम रसानी थी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, उसमें सबसे अहम और मरकज़ी किरदार जो है वो इंतज़ार हुसैन पंजोता थे, इसलिए उनको अगवा किया गया। फिर इसी तरह से आप देखें ग्राउंड से हमारे बहुत से दोस्तों ने PTI के इस प्रोटेस्ट को कवर किया, दीगर जो एहतजाज हैं उनको कवर किया, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो फैसलाबाद हो, चाहे वो बहावलपुर हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च हो, इसको हमारे बहुत दोस्तों ने कवर किया। लेकिन 2 लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको कवर किया। एक हसनैन रफ़ीक नया पाकिस्तान, और उनका चैनल तो इन 7-8 दिनों में नंबर 1 पे था यूट्यूब पे, और बड़ी मेहनत करते हैं हसनैन रफ़ीक और उनकी पूरी टीम। और दूसरा जो है वो आगा शेख सरवर, ये बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं। अब देखें कि पहले हसनैन रफ़ीक के घर पे लोग गए और उनको अगवा करने के लिए उनकी फैमिली के साथ बदतमीज़ी की गई, बदतहज़ीबी की गई। उसके बाद अब आगा शेख सरवर को कल जिस तरह से उठाया गया, अभी तक उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। मेरी बात हुई थी मियां अली इशफाक साहब से, जैसे ये वाक़या हुआ मियां अली इशफाक साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो ये केस लड़ेंगे, और मैंने इसलिए ट्वीट भी किया था कि जो भी हमारे दोस्त आगा शेख सरवर की फैमिली के साथ, उनके वालिद के साथ राब्ते में हैं, वो प्लीज़ उनकी फैमिली को कहें कि मियां अली इशफाक साहब से रब्ता करें ताकि उनकी बाजियाबी के लिए जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा सके। और इसी तरह से आप देखें कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने, उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता है और वो आमिर फारूक साहब अपने पास लगा लेते हैं, और आमिर फारूक साहब के पास जो केस चला जाता है तो उसका आउटकम क्या आता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कल आमिर फारूक साहब ने आज के लिए यानी 11 अक्टूबर के लिए जो है वो कहा है कि जी एक लेके आएँ वो लेके आएँ, लेकिन होना हमाना कुछ भी नहीं है, आपको भी पता है। हाँ, अगर ये केस मोहसिन अख्तर कैनी साहब के पास होता
میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس ہوتا، ارباب محمد طاہر صاحب کے پاس ہوتا، سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے پاس ہوتا، تو پھر صورتحال کچھ اور ہوتی، یا بابر ستار صاحب کے پاس ہوتا. بابر ستار صاحب ایسے چھٹی پر ہیں، تو میاں گل صاحب کی بھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈینگی ہو گیا. تو بہرحال اگر ان میں سے کسی جج کے پاس ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی، لیکن کیونکہ عامر فاروق صاحب کے پاس ہے تو اب اس کا آؤٹ کم مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طرح سے عمر ملک ہیں، تحریک انصاف کے ہیں. تحریک انصاف کے لیے انہوں نے کچھ ان کے ترانے گائے ہیں. وہ ان کے والد بیمار تھے اور وہ اپنے والد کی عیادت کے لیے، ان کے پاس رہنے کے لیے وہ بیرون ملک سے آئے، رسک لے کر آئے. ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ کارروائیاں جو ہیں وہ ہوں گی، ہو سکتی ہیں، مجھے اٹھایا جا سکتا ہے. اس کے باوجود وہ آئے اور بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، حالانکہ ان کے والد جو ہیں وہ بیمار ہیں. اور یہ بات کمپیریزن بھی ہو رہا ہے کہ ایک طرف عمر ملک ہیں جن کو پتہ تھا کہ ان کو اغوا کیا جا سکتا ہے، وہ واپس آئے. دوسری طرف حسن نواز حسین نواز ہیں، وہ جو ہے اپنی والدہ کے جنازے کے لیے، ان کو قبر میں اتارنے کے لیے پاکستان نہیں آئے تھے، اور لیکن یہ عمر ملک جو ہے آیا اور اغوا ہو گیا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کا مزید جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. اور جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین صاحب جو ہیں وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ پاسورڈ دے دیں. 4 اکتوبر سے عمران خان کی 2 بہنیں اغوا ہوئیں اور پھر ان کو لیٹ پروڈیوس کیا گیا، ان کی گرفتاری ڈالی گئی اور اب وہ ظاہر زیر حراست ہیں پولیس کے. ان دونوں کو ابھی تک جسمانی ریمانڈ پر ہیں، یعنی ان کی بیلز بھی اپلائی نہیں ہو سکتی. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ ملاقاتیں مکمل طور پہ بند ہو گئی ہیں اور رابطہ ختم ہو گیا ہے. اور وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے جس دن رابطہ بحال ہوگا تو وہ بتائیں گے کہ علی امین گنڈا نے کیا کیا اور علی امین گنڈا کو انہوں نے کیا کہا تھا. تو اس لیے عمران خان سے رابطہ روک دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اس بات کے خدشات ہیں کہ جیسے ہی عمران خان سے ملاقات ہوگی تو عمران خان فوراً کہہ دیں گے کہ آپ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں ابھی اور اسی لمحے سب روانہ ہوں. اس لیے عمران خان سے ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جا رہی. پھر اسی طرح سے بشرا بی بی کی جو ضمانت کی درخواست تھی اس کے اوپر بھی سماعت نہیں ہو سکی. عمران خان اور بشرا بی بی کی جو 190 ملین پاؤنڈ میں بریت ہے وہ معاملہ بھی عدالت میں نہیں سنا جا سکا. تو ہر طرف سے آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ بالکل وہی رویہ اور صورتحال شروع ہو گئی ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ 9 مئی کے فوراً بعد ہوئی تھی، بلکہ بعض چیزوں میں تو 9 مئی سے بھی زیادہ چیزیں سخت ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ تحریک انصاف کی باہر جو لیڈرشپ ہے اس کی نرمی ہے، اس کی کمزوری ہے، اور ان کی ایک فیصلہ سازی نہ ہونا ہے، ان کی جانب سے کوئی اگریسو حکمت عملی نہ ہونا ہے، ان کی جانب سے کنفیوژن ہے، ان کی جانب سے ایک بزدلی ہے، ان کی جانب سے پیچھے ہٹنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت آگے بڑھتی جا رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، کیونکہ حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے باہر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوئی اگریسو حکمت عملی نہیں اپنا پا رہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں ان کی فیملیز کے خلاف بہت زیادہ کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، بہت زیادہ کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور پوری کوشش کی جا رہی ہے سینیٹرز کو اور ایم این ایز کو توڑنے کی. اور پھر ایک طرف تو یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف نواز شریف کے پاس بلاول کو بھیجا گیا ہے اور پیپلز پارٹی کو مولانا کے پاس بھیجا گیا ہے. اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب اگر انہوں نے جو بھی نمبر گیم پوری کرنی ہے یا انہوں نے آئینی ترمیم کرنی ہے، ان کی ملاقاتیں تو بنتی نہیں ہے نا. چلے مولانا کے ساتھ تو بنتی ہے ملاقات، پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی ملاقات تو بنتی نہیں ہے، بلاول کی اور نواز شریف کی تو ملاقات بنتی نہیں ہے. پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں میری یہ اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اصل میں تو بندے پیچھے توڑنے کی کوشش کچھ اور ہو رہی ہے. یعنی ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلیک میلنگ ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے اپنے ساتھ، ان کے کاروبار کے ساتھ جو بھی کیا جا رہا ہے. ان کو ایکٹیو اس لیے کیا گیا ہے کہ تاثر یہ ملے کہ یار یہ دیکھیں نا، یہ پولیٹیکل پارٹیز کوشش کر رہی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہیں نمبر گیم پورا کرنے کی. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں، کیا آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیسے لوٹے بنائے جا رہے ہیں. تو جب کہ بلاول زرداری جو ہے وہ اونرشپ لے رہا ہے کہ ہاں اگر لوٹوں سے بات بنتی ہے تو بنا لینی چاہیے، کیونکہ آئینی ترمیم میں اس وقت ضروری ہے. تو یہ اس لیے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ملاقات کروائی جا رہی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کل نواز شریف کے جو سٹاف ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج یہ ملاقات ہونی ہے. نواز شریف کو خود نہیں پتا تھا کہ انہوں نے بلاول بھٹو سے ملنا ہے، بلاول زرداری سے ملنا ہے. تو یہ دونوں کو فون کر کے کہا گیا، اس سے کہا گیا کہ تم جاؤ، اور اسے بتایا گیا کہ یہ آ رہا ہے تو تم لوگ ملو، اور مطلب ایک جو ڈرامہ کرنا ہے وہ آپ ڈرامہ کریں. تو باقی یہ تھا تو ڈرامہ، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، پس پردہ یہ تھوڑی کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں. اچھا یہ تو چابی والے کھلونے ہیں. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جو کل انہوں نے بلا لیا ہے، انہوں نے کل اجلاس بلا لیا ہے اسپیشل، جو انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی ہوئی ہے خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں، اس کا بھی اجلاس بلا لیا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایس سی او ہے اور سارا فوکس ایس سی او پہ رکھیں. اچھا ان کو بھی پتہ ہے کہ ایس سی او سے نکلنا کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے پاکستان کے اندر
جو اس وقت حالات ہیں، صورتحال ہے، جو ماحول ہے، اس میں کون پاکستان میں انویسٹ کرے گا جب یہ ہمارے حکمران اور سیاستدان سارے ابھی بھی اقتدار میں بیٹھ کے انویسٹمنٹ پاکستان سے باہر کر رہے ہیں، جب ہمارے اپنے حکمرانوں کو ہمارے سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے، پھر باہر والے انویسٹرز کو ایک خوف ہے کہ اگر ہم پاکستان میں انویسٹ کر بھی دیتے ہیں تو یہ تو فارم 47 والی حکومت ہے، کل کو فارم 45 والی آئی تو یہ نہ ہو کہ وہ سارے ان کو آڈٹ شروع کر دیں اور ہم ان کو جو بھی کرپشن، ان کو جو بھی حصہ دیں گے یہ تو سارا کچھ بڑھ جائے گا کل کو. پھر یہاں پہ جو سیکورٹی کی سچویشن ہے، کیونکہ حکومت کو فوکس نہیں ہے سیکورٹی کے اوپر اور ان کا سارا فوکس قاضی فیصل کی ایکسٹینشن کے اوپر ہے، اپنی ذات اور مفاد کے اوپر ہے. پھر ایک اور جو ایک خدشہ ہے مطلب یہی سیکورٹی والا اور دہشت گردی والا، اور پھر جو یہاں پہ انرجی پرائسز ہیں، بجلی اتنی مہنگی ہے، تو یہ ملٹیپل ریزنز ہیں جس وجہ سے ایک مطلب انویسٹمنٹ جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. یہ زبانی کلامی باتیں. اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب جس سے ہم $100 ارب انویسٹ کروانا چاہتے تھے، اب ہم نے ان کو کہا ہے کہ چلیں آپ نے اور کچھ نہیں پاکستان میں انویسٹ کرنا تو البیک کی ایک برانچ پاکستان میں کھول دیں تاکہ ہم کچھ تو دکھا سکیں لوگوں کو کہ انویسٹمنٹ سعودی عرب کی آ گئی ہے. اگر 20 25 30 کروڑ 40 کروڑ روپے کی البیک اب ہم یہاں پہ برانچ کھلوانے کو اپنی بڑی کامیابی گردان رہے ہیں تو پھر آپ خود ہی اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس حکومت کی کتنی کریڈیبلٹی ہے اور ان کی سیاسی طور پہ کیا حیثیت ہے. پھر اسی طرح سے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ باقی چیزیں بتانے سے پہلے کہ تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے ان سے پس پردہ بہت زیادہ رابطے کیے جا رہے ہیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور شرط لگائی جا رہی ہے کہ 18 تاریخ کو کسی صورت تحریک انصاف مارچ نہیں کرے گی اسلام آباد کی طرف اور کسی صورت تحریک انصاف کو ٹف ٹائم نہیں دے گی اور یہ زبانی کلامی باتیں کرتے رہیں گے. کوئی اگریسو ان کی حکمت عملی نہیں ہوگی. اور 18 کو حکومت کی جانب سے ذرائع سے خبریں آ گئی ہیں کہ 18 کو وہ آئینی ترمیم پیش کرنے جا رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے بالکل ٹھنڈ پروگرام ہے اور بالکل نارمل روٹین میں چیزیں ہو رہی ہیں، نارمل سے بھی بدتر ہو رہی ہیں. آپ ذرا ایک چیز سوچیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بانی چیئرمین ہیں اور پہلے چیئرمین تھے. ظاہر ہے جب عمران خان چیئرمین تھے تو روزانہ عمران خان جو ہے وہ اسپیچ کرتے تھے. آپ کو یاد ہے کہ ان کا ٹی وی پہ ان کا وہ گیا بلیک آؤٹ ہو گیا، ان کا نام بھی نہیں چلتا تھا، لیکن عمران خان یوٹیوب پہ آتے تھے اور اسپیچ کرتے تھے. یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پورے پاکستان اور پوری دنیا میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان تک ان کی بات جاتی تھی. 4 اکتوبر سے لے کے اب تک ایک کو اسپیچ دکھا دیں آپ جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے بیرسٹر گور صاحب کو، ایک ان کی تقریر دکھا دیں کم از کم. میں نے تو نہیں دیکھی، شاید آپ نے دیکھی ہو کہ انہوں نے کوئی انہوں نے کارکنان سے کوئی اسپیچ کی ہو، کوئی اگریسو بات کی ہو، ابھی تک نہیں ہوا. تو یہ حالات ہو جہاں پہ چیئرمین کے، تو وہاں پہ پھر یہ جو حکومت کانفیڈنٹ ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میچ فکس ہے ہمارا اور پی ٹی آئی بالکل ہمیں راستہ دے گی اور کوئی پی ٹی آئی ریزسٹ نہیں کرے گی. اور اب مجھے کم از کم یہ بات حکومت کی اس میں وزن لگ رہا ہے کیونکہ کوئی اگریسو حکمت عملی ان آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی کی نظر نہیں آ رہی. کیونکہ پہلے یہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ ہم دوبارہ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف اور ہم ان آئینی ترمیم کا راستہ سختی سے روکیں گے، لیکن اس وقت تک کوئی پلان، کوئی چیز سامنے نہیں آئی. کیونکہ ایک یہ بھی تھا ان کا کہ تحریک انصاف کا کہ ہم سرپرائز دیں گے اور ہم اس پر ڈیٹ اناؤنس نہیں کریں گے اور پوری ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے اور پہلے ہم 2,500-3,000 ہزار بندے بھیج دیں گے یہاں پہ اسلام آباد میں جو مختلف جگہوں پہ رہیں گے. لیکن اب اس میں بھی یہ ہوا ہے کہ ایس سی او کے نام پہ پورے اسلام آباد کے ان ایریاز میں جہاں پہ ممکنہ طور پر تحریک انصاف کے کچھ حامی آ کے ٹھہر سکتے ہیں وہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں، وہاں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. بہانہ ایس سی او ہے، نشانہ تحریک انصاف کی حمایت میں آنے والے ممکنہ طور پر اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ ہیں. ایس سی او میں تو الجھائے ہوئے انہوں نے ایس سی او میں اس لیے الجھائے ہوئے لوگوں کو کہ لگے یہ کہ یہ حکومت ساری اور نظام پورا ایس سی او میں مصروف ہے تو دوسری طرف کچھ نہیں ہوگا. لیکن دیکھیں دوسری طرف سختیاں بڑھ گئی ہیں، جبری گمشدگیاں بڑھ گئی ہیں، گرفتاریاں بڑھ گئی ہیں، چھاپے بڑھ گئے ہیں، مقدمات بڑھ گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایس سی او والا جو ہے یہ صرف ایک آنکھوں کا دھوکہ ہے، پریکٹیکلی ایس سی او کے اوپر فوکس نہیں ہے. اگر ایس سی او کے اوپر ان کا فوکس ہوتا تو آج یعنی کل شہباز شریف جو ہے وہ آئینی ترمیم کے اوپر میٹنگز کر رہے ہوتے، جو یہ ہیں نواز شریف اور بلاول اس کے اوپر میٹنگ کر رہے ہوتے، پیپلز پارٹی مولانا کے پاس اس کے لیے جا رہی ہوتی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایس سی او میں صرف یہ الجھا رہے ہیں، ساتھ انہوں نے یہ تعصب دیا ہوا ہے کہ ہم نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کا، لیکن اصل واردات یہ ہے کہ سختیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، گرفتاریاں، چھاپے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. عمران اللہ علی صاحب کو میں ٹویٹ پڑھا تھا کہ انہوں نے منڈی بہودین کا، یہ گجرات کا لکھا ہوا تھا، وہاں پہ بھی چھاپے، بہت زیادہ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑے اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب واضح ہے اور مطلب یہی ہے کہ آئینی ترمیم حکومت کروانے جا رہی ہے اور حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو انہوں نے جیسے بھی جس کے ذریعے بھی مینیج کیا ہوا ہے وہ مینیجڈ ہے.
اور کوئی کسی طرح کی کال اسلام آباد کی نہیں ہوگی اور بڑے سموتھلی حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم کروا لے گی. وکلا تنظیموں کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد جناب آپ دیکھیں کہ پورا اس وقت کنٹرول ہے اس نظام کا. آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کو اب فنڈ دے دیے گئے, ترقیاتی فنڈز کے نام پہ ان کو نواز دیا گیا پنجاب میں. پھر اسی طرح سے ہائی کورٹس کو ساریوں کو مینیج کر لیا گیا ہے. تمام ہائی کورٹس میں مجوزہ آئینی ترامیم کو چیلنج کیا گیا ہے. کسی ہائی کورٹ سے کوئی بڑا آرڈر نہیں آیا. کل عامر فاروق صاحب نے اپنے پاس لگا لیا, اعتراضات دور کر کے آج سماعت کے لیے انہوں نے اپنے پاس مقرر کیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ہائی کورٹس میں جتنے معاملات گئے, یہ صدارتی آرڈیننس جو جاری کیا گیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا, جس کے تحت منیب اختر صاحب کو کمیٹی سے اس نے قاضی فیصل نے نکالا تھا, اس کے اوپر کسی ہائی کورٹ نے کچھ نہیں کیا. مجوزہ آئینی ترامیم کے اوپر کوئی عدالت کچھ نہیں کر رہی. عمران خان سے ملاقاتوں کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں صورتحال آپ کے سامنے ہے. اور جو حسان نیازی کی والدہ ہیں اور بڑی بہادر ہیں, وہ بھی اپنے بھائی عمران خان کی طرح اور اپنے بیٹے حسان نیازی کی طرح, انہوں نے اب چیلنج کیا سلمان راجہ صاحب کے ذریعے. اس کو بھی عامر فاروق صاحب نے اعتراضات کے ساتھ آج 11 اکتوبر کو لگایا ہوا ہے, جمعے کے دن. اب آپ اندازہ لگائیں کہ عامر فاروق صاحب کوئی ایک آپ پی ٹی آئی کی پٹیشن بتا دیں جو کبھی وہ اعتراضات کے بغیر لگاتے ہوں. ہاں, وہ انہوں نے لگائی تھی اعتراضات کے بغیر, جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز گرفتار ہوئے تھے, کیونکہ وہ معاملہ انٹرنیشنلی بہت امبیرسمنٹ ہو گئی تھی. تو عامر فاروق صاحب نے بغیر اعتراضات کے لگا کے اور ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دیا تھا, اور پھر ہفتے والے دن سماعت کر کے اور پھر فیصلہ دیا تھا. اور پہلی بار وہ بیٹھے تھے ہفتے والے دن, دوسری بار وہ ہفتے والے دن اس دن بیٹھے تھے جس دن یہ پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ چل رہا تھا, اور وہ 5 اکتوبر کو بیٹھے تھے. تو عامر فاروق صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے والے دن کیوں بیٹھتے ہوتے ہیں. باقی آپ ایمان مزاری کے ٹویٹس پڑھ لیں کہ جب وہ جبری گمشدگیوں پہ گئی عامر فاروق صاحب کے پاس, تو عامر فاروق صاحب نے کبھی کسی جبری گمشدگی کے لیے ہفتے والے دن نہیں بیٹھے. انسانی حقوق کے معاملے پہ عامر فاروق صاحب کبھی نہیں بیٹھے, اور وہ کہتے ہیں کہ آج چھٹی ہے. اس کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایکٹیو ہو گیا. الیکشن کمیشن نے جو ریفرنس جو بھیجے, ایک اسپیکر نے, ایک چیئرمین سینٹ اسپیکر ایاز صادق نے بھیجا, ایک جو این اے 4 سے تحریک انصاف کے جو ایم این اے ہیں ان کے حوالے سے, اور ابھی وہ میں ساری تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں, اور سینیٹر سیف اللہ ابڑو ان کے حوالے سے, وہ دونوں ریفرنس 21 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے سماعت کے لیے لگا دیے ہیں, ڈرانے کے لیے کہ مان جاؤ, ووٹ ادھر ڈال دو ورنہ تم لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور چیز کی جا رہی ہے, وہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو اسپیکر نے خط لکھا ہے اس پہ آپ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دے دیں دوبارہ. اس کے لیے الیکشن کمیشن کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ تیار ہو گیا الیکشن کمیشن, اور گو کہ الیکشن کمیشن یہ کر نہیں سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ معاملات خود الیکشن کمیشن سپریم کورٹ لے جا چکا ہے کہ جناب پارلیمنٹ نے ایک قانون بدل دیا ہے تو ہم آپ اس قانون پہ چلیں گے یا آپ کی ججمنٹ پہ چلیں گے, اور پی ٹی آئی نے بھی اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. تو الیکشن کمیشن کر ہی نہیں سکتا کیونکہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے, کل اردو میں بھی جاری کر دیا گیا ہے, تو کر ہی نہیں سکتا الیکشن کمیشن. لیکن اب جو نون لیگ نے کیا ہے, ایک نون لیگ کہہ رہی ہے کہ 18 کو ہم مجوزہ آئینی ترمیم پیش کر رہے ہیں, دوسرا نون لیگ نے جو ڈی نوٹیفائی ہوئی تھی ان کی مخصوص نشستوں کی خواتین ان کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے, تیسرا الیکشن کمیشن کے اجلاس چل رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن نے ابھی تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے 41 ایم این ایز کو پی ٹی آئی کے ڈکلیئر نہیں کیا, پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں فراہم نہیں کی. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ دوبارہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ساری نشستیں دے دے گا, اور جیسے ہی الیکشن کمیشن اس نوٹیفائی کرے گا تو خواتین جو ہیں وہ لابی میں بیٹھی ہوں گی, وہ فوراً فلور پر آئیں گی, وہ حلف اٹھائیں گی, 15-20 منٹ بعد آئینی ترمیم پیش کی جائے گی, اور 1 گھنٹے کے اندر اندر, 1.5 گھنٹے کے اندر اندر پاس کی جائے گی پھر سینٹ میں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 7 سے 10 گھنٹے کے اندر اندر یہ پورا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا جائے گا, یہ بتایا جا رہا ہے. اور دوسری طرف ایک طرف تو حکومت کی اتنی تیاریاں, الیکشن کمیشن کی اتنی تیاریاں, دوسری طرف تحریک انصاف کی آپ تیاریاں دیکھ لیں 0-0-0. اور پھر ایک ایسے وقت میں جب مراد سعید اور عمران خان کی بہن اور عمران خان کی فیملی, وہ سب عمران خان کے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ عمران خان پتہ نہیں کس سچویشن میں ہوں گے جیل میں, جب وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کی کوئی اگریسو حکمت عملی آپ کو نظر نہیں آتی. سب ٹھنڈ پروگرام تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اب حکومت جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کانفیڈنٹ ہے کہ 18 کو تحریک انصاف نہیں آ رہی یہاں پہ کو پروٹیسٹ کرنے اور ٹف ٹائم دینے, اور وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ سب اوکے ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں, تحریک انصاف والے بتا رہے ہیں کہ وہ جو اسلام آباد سے گرفتار ہوئے ان کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ چیزیں
اس لیے اگریسو ہوتی جا رہی ہے حکومت اور یہ پولیس. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے کوئی ڈیٹرنس نہیں ہے, کوئی اگریسو چیز نہیں ہے, کوئی پی ٹی آئی کا کوئی لائحہ نظر نہیں آ رہا, کوئی ان کی پالیسی نظر نہیں آ رہی. اب 4 دن کے لیے انہوں نے پروٹیسٹ کا اعلان کیا 11 سے 14 اکتوبر تک. وہاں پہ پروٹیسٹ کامیاب بھی ہوں گے, لیکن وہاں پہ دفعہ 144 جو ہے وہ 8 اضلاع میں نافذ کر دی گئی ہے. تو یہ ہے جناب صورتحال. کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے کچھ ٹویٹس رکھنا چاہتا ہوں جن میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. عمران ریاض خان صاحب کا ایک ٹویٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہارس ٹریڈنگ کا دھندا عروج پر, بڑے بڑے بلڈرز اور بروکرز گھوڑوں کی بولیاں لگانے میں مصروف. کیش جو ہے وہ بروکرز فراہم کریں گے, جبکہ اس کے بدلے میں ان کی فائلیں کلیئر کر کے انہیں سرکاری کھاتوں میں نوازا جائے گا. گھوڑوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, جبکہ عوامی رد عمل کے خوف اور لیڈر سے وابستگی کی وجہ سے سپلائی نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی گھوڑے زیادہ چاہیے لیکن بکنے کے لیے کم گھوڑے اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی کے فرق نے اسلام آباد کی منڈی میں گھوڑوں کی قیمت پہلی بار آسمان پر پہنچا دی ہے. یعنی جو گھوڑا پہلے 20 میں ملتا تھا, یعنی 20 کروڑ میں ملتا تھا, وہ اب 60 میں بھی دستیاب نہیں. چھوٹے استبل والا گھوڑا 60, جبکہ بڑے استبل والا گھوڑا 80 تک بھی رپورٹ ہوا ہے. یعنی قومی اسمبلی میں 60 کروڑ کا ایک ایم این اے اور سینٹ میں 80 کروڑ کا ایک سینیٹر جو ہے اس کی قیمت لگائی جا رہی ہے. کچھ گھوڑے سے چسکے کے لیے اپنی قیمت لگوا رہے ہیں, مگر یہ سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو گھوڑا بھی بکا یہ اس میدان میں اس کی آخری ریس ہوگی. ویسے بھی لنگڑا گھوڑا کس کام کا, یہ بالکل انہوں نے درست کہا ہے. اچھا, ایک اور چیز چلائی گئی ہے, اور یہ جو حکومتی اکاؤنٹ سے ان کی جانب سے, کہ جناب تحریک انصاف نے نا اپنے لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے. اچھا, اس میں نا 3-4 نام بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے نام تو ٹوٹل 7 لکھے ہیں, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے 4 نام ایسے ہیں جن کا اس لیے لکھا گیا ہے کہ تاکہ وہ تھوڑے سے ایکٹیو ہوں اور رابطے کریں, کہیں کہ نہیں ہم اغوا نہیں ہوئے, اور ان کی لوکیشن ٹریس ہو جن کو ڈھونڈا جا رہا ہے. جو نام انہوں نے دیے اس میں سیف اللہ ابڑو ہے سینیٹر, شفقت حیات خان ایم این اے زین قریشی ملتان سے, عظیم الدین لکھوی, حاجی امتیاز منڈی بہودین سے, خواجہ شراز توسا شریف سے, اور جاوید اقبال بڑائی رحیم یار خان سے. اچھا, ان کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے یہ 7 ہیں, ان میں سے 3-4 کو ڈھونڈا جا رہا ہے. 3-4 کے نام تو فرمائشی لکھے گئے ہیں, لیکن 3-4 کے نام اس لیے لکھے گئے ہیں کہ ان کو یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کمٹمنٹ ان کے ساتھ کر چکے تھے کہ ہم ووٹ دیں گے, لیکن اب وہ رابطے میں نہیں آ رہے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ تحریک انصاف نے اب تک تو بڑی کامیابی سے اپنے اراکین قومی اسمبلی کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اس کے بعد مقدس فاروق اعوان کا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ ملتان, سہیوال, سرگودا, گجرانوالا, بہاڑی, پاکپتن, اوکاڑا اور وزیر آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے. فہیم اختر صاحب نے جو بتایا ہے وہ جو سیف اللہ ابڑو صاحب ہیں ان کے خلاف, اور سہیل سلطان جو NA4 سے جو MNA ان کے خلاف, دونوں کے خلاف جو ریفرنس ہیں یہ ابتدائی سماعت کے لیے 21 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے مقرر کر دیے ہیں. اچھا, پھر یہ جو ترمیم, مجوزہ آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے ہائی کورٹس میں, اس پہ 3 ہائی کورٹس میں کیا ہوا, اس پہ مریم نواز خان صاحبہ نے کیا کہا ہے. یہ ویسے مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اپنے پروگرام فرام کورٹ روم نمبر 1 میں وسیم ملک کے ساتھ بھی ان کو ڈسکس کیا ہوگا. وہ یہ کہتی ہیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی عدالت میں حکومت مکر گئی کہ آئینی ترمیم کا کوئی مسودہ ہے ہی نہیں, تو پبلک کیسے کریں. تو اس درخواست پر کے اعتراضات پر فیصلہ جسٹس عالیہ نیلم نے محفوظ کر لیا. پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد نے وفاقی حکومت اور اٹارنی جنرل آفس کو نوٹس کر کے جواب طلب کر لیا ہے, اور سماعت 15 اکتوبر منگل تک ملتوی کر دی ہے, اور لارجر بینچ بنانے کا بھی اندیا دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق نے اعتراضات دور کر کے اور آج جمعے کے لیے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے. اور اسی طرح سے یہ ثاقب بشیر صاحب نے بتایا کہ جج ابو الحسنات محمد القرنین نے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو, عمران خان کی بہنوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے موبائل کے پاسورڈ جو ہیں وہ پولیس کو دے دیں. فیصل عباس کھر جو ہمارے دوست ہیں جی ٹی وی کے رپورٹر ہیں, انہوں نے بتایا کہ جب کل پیش ہوئے جو یعنی جمعرات کی بات کر رہا ہوں 10 اکتوبر کو جو آئی جی اسلام آباد ہیں وہ عامر فاروق صاحب کے سامنے پیش ہوئے, تو عامر فاروق صاحب نے ان کی بہت تعریف کی, اور عامر فاروق صاحب نے کہا کہ انویسٹیگیشن سیف ہینڈ میں ہے, آئی جی اسلام آباد ایک اپ رائٹ آفیسر ہیں. تو یہ انہوں نے انتظار پنجوتا صاحب والے کیس میں, بازیابی والے کیس میں بہت تعریف کی ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ عرفان سلیم صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سارا وہ لگا کے اور بنا کے لگایا ہے کہ علیمہ خان 5 دن سے قید ہیں, اور عمران خان 431 دن سے, بشرا بی بی 254 روز سے, عظمیٰ خان 5 روز سے, اور اسی طرح سے باقی بھی جو ہیں یاسمین راشد صاحبہ 522 روز سے, شاہ قریشی صاحب 422 روز سے, اعجاز چودھری صاحب 522 روز سے, عمر سرفراز چیمہ 522 روز سے, اور اسی طرح سے میاں محمود الرشید صاحب 522 روز سے, بھٹی صاحب جو ہیں وہ 586 روز سے, اور اسی طرح سے باقی بھی, کیونکہ یہ زوم میں جب کر رہا ہوں تو نام اس طرح سے واضح نہیں ہے, لیکن حسان نیازی اور حیدر مجید یہ جو ہے وہ
حیدر مجید اور یہ 422 روز سے، تو اسی طرح سے باقیوں کا بھی لکھا ہوا ہے کون کون ملٹری کورٹ میں، اور یہ سارے ان کے انہوں نے نام لکھے ہوئے ہیں کون کتنے عرصے سے ہے۔ اور عمران لالیکا صاحب کہتے ہیں کہ عمر ملک اپنے بیمار والد کی وجہ سے پاکستان آیا اور رات کے اندھیرے میں اٹھا لیا گیا، اور وجہ عمران خان کو سپورٹ کرنا اور حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے آواز اٹھانا اور اپنی گائیکی سے اس کو تقویت دینا ہے۔ اور آغا سرور کا قصور یہ ہے کہ وہ یوٹیوب چینل چلاتا ہے اور اس نے احتجاج کو کور کیوں کیا، اس لیے رات کے اندھیرے میں اس کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے فیصل چودھری صاحب جو عظمیٰ بخاری کہہ رہا ہوں، عظمیٰ خان صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ کا کیس لڑنے والی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ساری رات سونے نہیں دیا گیا دونوں بہنوں کو، اور ان کو پولیس جو ویمن پولیس اسٹیشن ہے اس میں ان کو ساری رات جگایا گیا، اور ان سے فضول سے سوالات جو ہیں وہ پوچھے جاتے رہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مینٹل ٹارچر دینے کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حکومت ڈٹرمن ہے آئینی ترمیم لانے کے لیے، اور ہر طرف زور لگایا جا رہا ہے، عدالتوں کے اندر کنٹرول، پولیس جو کچھ کر رہی ہے، اغوا کاریاں جو ہو رہی ہیں، PTI کے MNA سینٹرز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ملاقاتیں جو کچھ ہو رہی ہیں، حکومت تو ہر محاذ پہ آپ کو ہائپر ایکٹیو نظر آتی ہے، لیکن تحریک انصاف آپ کو مکمل طور پر غائب نظر آتی ہے۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ حکومت کا یہ دعویٰ درست ہے، اور اگر یہ دعویٰ ان کا درست ہے تو یہ عمران خان کی اس جنگ کے تابوت میں جو ہے وہ آخری کیل ہوگا، جو عمران خان کے باہر جو ہیں وہ لیڈرز جو ہے وہ اس میں آخری کیل ٹھونکیں گے۔ اور پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ غدار کوئی ایک نہیں تھا، بلکہ تحریک انصاف میں غداروں کا جمعہ بازار تھا، جو حکومت کو اتنا آسان اور فری راستہ دے رہے ہیں کہ حکومت ہر طرف سے تحریک انصاف پر گھیرا تنگ کر رہی ہے، اور کسی طرف سے ان کو کسی طرح کا کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں جناب، لیکن اگر تحریک انصاف ایکٹیو ہوئی تو پھر ایک بار شہر اقتدار میں دوبارہ میدان لگے گا، لیکن ابھی تک تو بہرحال اس کے امکانات جو ہیں وہ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے ان کا اس وقت جو ہے وہ پلان وہ انہاؤنس کرتے ہیں، لیکن اس کی ایگزیکیوشن کے لیے ہمیں کہیں پہ بھی کوئی چیز پریکٹیکلی نظر نہیں آتی۔ تو چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔